वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अपने इस सेगमेंट में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इसके अंदर इंटरनेशनल हालात से बाखबर करते हैं, कुछ ख़बरें जो है वो पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ क्लिप्स हमने रेडी किए हुए होते हैं, कुछ तस्वीरें होती हैं, जो भी मटेरियल होता है, जो करंट टॉपिक होता है उससे रिलेटेड हम चीज़ें लेकर आते हैं। आज का टॉपिक इंतहाई जो है वो पुरकशिश है, उसका नाम है बुरक़े में रहने दो। क्योंकि बुरक़ा हर तरफ हो रहा है तो हमने कहा ठीक है फिर हम भी बुरक़े ही पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलेंगे कुछ इंटरनेशनल हालात की तरफ, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। तो इंटरनेशनली जो मूवमेंट्स चल रही हैं उसकी कुछ अपडेट दें। बहरीन के अंदर मनामा में फिर हज़ारों लोगों का जो है वो एहतजाज जारी हुआ है। ये जो है वो हज़ारों लोगों का एहतजाज जारी है जालिम खलीफा के ख़िलाफ़। और लीबिया की बंदरगाह अल सुदैर पे दोबारा हमला हुआ है जिसमें कि 22 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। शुमाली नाइजीरिया में बम धमाके 20 अफराद हलाक हो गए हैं। और सहूनी फ़ौजियों की एक मरतबा फिर फ़लस्तीनी माहीगीरों के ऊपर फायरिंग की इत्तलात हैं। और पाकिस्तानी फ़ौज के वज़ीरिस्तान पर हमले जारी हैं जिससे कि 23 तालिबान अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें जान की बाजी हार चुके हैं। और दाइश की तरफ से तुर्की, शाम और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो है वो डॉलर्स की मुंतकली की जा रही है। और ये सारी ख़बरें मैं आपको बहुत बावसूख ज़राए से एलिबैत न्यूज़ एजेंसी अपना .ir के हवाले से दे रहा हूँ, जिसको आप जाके ब्राउज़ कर सकते हैं। और इसकी पूरी डिटेल न्यूज़, क्योंकि हमारे सेगमेंट में इतना टाइम नहीं होता कि हम सबकी डिटेल न्यूज़ पढ़ के आपको सुनाएं, तो मैं आपको इसके साथ साथ हवाले भी देता जा रहा हूँ। वहाँ से आप ये तमाम ख़बरें ब्राउज़ कर सकते हैं। जिनको शौक़ है देखने का तो वो इसके तमाम डिटेल न्यूज़ में जाकर ख़ुद इसको सर्च कर सकते हैं। और ये उर्दन से भी खबर है कि उर्दन के जो यरगमाली पायलट था, जो कि आपने अभी कुछ दिन खबरों में देखा कि वो स्ट्राइक हुई और वो एक जहाज़ उन्होंने मार गिराया था दहशतगर्दों ने, तो उसमें वो पायलट को ज़िंदा उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो उसके वालिद की दाइश को के लिए रहम की अपील उन्होंने की है दाइश से कि उनके जो है वो पायलट को, जो उनके फर्जंद को रिहा किया जाए। और इराक़ से भी आपको अपडेट करेंगे। इराक़ में रज़ाकारों का लश्कर है बहुत बड़ा, सुनने में आ रहा है कुछ 1.25 लाख लोग जमा हो गए हैं और फाइनल जो है वो मूसल वगैरह और सलाहुद्दीन सूबे को आज़ाद कराना चाहते हैं, उधर पेशकदमी कर रहे हैं। और बटालियन 17 की तरफ से तकरीब पे हमला किया गया है जिसमें कि बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। बहुत बड़े बड़े कमांडर समेत 23 उनके जो बड़े सरगने और बहुत ही जो कि मारूफ दहशतगर्द थे उनकी हलाकत की इत्तलात सामने आ रही हैं। और चलेंगे पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जो है वो अब्दुल अजीज़ साहब की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं और उस पर देखना है कि अब क्या सूरत हाल जो है वो बनती है, क्योंकि वहाँ पर उनको गिरफ़्तार करना इतना आसान काम नहीं है। बाकायदा स्टेट को टक्कर लेनी पड़ेगी। दोबारा से जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था उसी तरह से होगा, क्योंकि नाम तो बज़ाहिर एक मस्जिद का है मगर अंदर जो हो रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बाहर खड़ी है जिसको कोई बज़ाहिर सियासी पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। जितने भी अवाम के नुमाइंदे जमहूरियत के दावेदार हैं वो जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक सिविल सोसाइटी है, एक आम पब्लिक वहाँ खड़े होकर चीख रही है कि भाई ये हमारे इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल में, उसके कल्ब के अंदर ये क्या दहशतगर्दी है। वो खुले आम वहाँ के हमने जो है वो क्लिप्स भी आपको पिछले प्रोग्राम में चलवाया था। इसमें उन्होंने कहा कि अगर अब्दुल अजीज़ पर हाथ डाला गया तो हम फिदाई हमले स्टार्ट कर देंगे, जो कि औरतों के इंटरव्यूज़ थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग हैं जिन्होंने पेशावर पर हमले किए तालिबान, आप इनके इसको कंडेम नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। साफ साफ उन्होंने कहा इस टाइप के लोग वहां पर धंधलाते फिर रहे हैं तो सिविल सोसाइटी का भी पूरा हक बनता है कि वो उसके ऊपर एहतजाज करे और अपना एहतजाज गवर्नमेंट के सामने रिकॉर्ड कराए। तो अभी इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी जब हम लाइव कॉल्स खोलेंगे सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम चलेंगे, आपको कुछ क्लिप्स हैं तो हम आपको क्लिप्स दिखाएंगे। वो क्लिप्स आप पूरा सुनेंगे तो फिर आप देखेंगे किस तरह से ये मदरसों से लोगों को भेजते हैं और उनको पता नहीं होता कि क्या। ये आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ के साथ आप सुने। तालिब शहीद हो गए हैं, इनकी जिम्मेदारी उलमा पर आती है। उन लोगों के माँ बाप तो अपने घरों में होते हैं, उनके बच्चों को पता नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं। उलमा उन लोगों को यहाँ भेज देते हैं ताकि जाओ और जिहाद करो, तो यहाँ उनके जिम्मेवार उलमा ठहरेंगे। तो हम उलमा को ये अर्ज करते हैं कि क्यों आप लोग यहाँ हम लोगों को मरवाते हो, हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो, हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो, सही कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं ये सारे के सारे ISI और
दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब आवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जो तालिब इल्म हमारे साथ आए हैं और वो शहीद हो गए, उनके राह में उनका जिम्मेवार कौन है? उनकी माँ बाप को पता नहीं है कि उसका बेटा मदरसे में पढ़ता है और यहाँ आकर उसे बेचारा वो उसका पता नहीं है कि उसके टुकड़े कहाँ पड़े हुए। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। उनको चाहिए कि वो हकीकत बताएं और उनको वहीं तालीम दें, उनको हाफिज बनाएं, उनको मौलाना बनाएं, दीन को पिलाएं, बल्कि दीन के साथ मुसलमानों को काटे नहीं, मुसलमानों को जड़ से ख़त्म ना करें। मेरे इनको यही अर्ज़ है। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी कि वो क्या कह रहे थे कि लोग आंखें बंद करके मदरसों में बच्चों को भेज देते हैं ये समझ के कि वो वहाँ पर दीनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे होंगे, मगर ये कि वो उनको वहाँ से दहशतगर्द बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और वो वहाँ चले जाते हैं और फिर उनको पता नहीं होता कि उनके साथ क्या होगा। ना माँ बाप को मालूम होता है कि उस बच्चे के कितने टुकड़े हुए, लाश कहाँ पड़ी है। यही सिलसिला पूरी दुनिया में हम अपने प्रोग्राम में इससे पहले भी इस बात पर गुफ्तगू करते रहे हैं, ज़ोर देते रहे हैं कि अब आपके अगर करीब में भी कोई मस्जिद है, वहाँ पर जुमा होता है, वहाँ खुतबा दिया जाता है, तो वहाँ पर भी अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ खुद जाएँ, पहले देखें कि वहाँ बात क्या हो रही है, फिर अकेले जाने दें, क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में सराहियत कर चुका है। खाली अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, शाम से, इराक़ से मखसूस नहीं रहा है, बल्कि यूरोप में भी तमाम जगहों पर इस तरह के लोग काम कर रहे हैं कि आपके माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को जिस तालीमी इदारे में, जिस मजहबी इदारे में भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजें। मैं नहीं कहता आप ना भेजें, भेजें, बिल्कुल भेजें। कुरान तो पढ़ना है उसने, हदीस तो सीखनी है, उसका इल्म तो सीखना है, मगर जाके देखेंगे कौन क्या कह रहा है। अगर काबिल एतबार आदमी है और सही जो है वो इस्लाम की प्रीचिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, तो वहाँ भेजें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमने इस क्लिप के अंदर आपको दिखाने की कोशिश की, तो हम बढ़ेंगे एक और क्लिप की तरफ ताकि इनका भयानक चेहरा जो है वो मजीद आपके सामने आश्कार करें, जो कि खुदा का नाम लेकर जिहाद करते हैं। فرض چاته کې او سنت چاته کې سنت د چا د لپاره نازل شوی او فرض د چا سنت ځان د لپاره فرض د لپاره دغه څه دي څو کلمې دي دا کلمه چې دی دا فرض دا واجب دا مستحب دا فرایض دي کلمې زوره غږیږي نه پوهېږې ته مسلمان نه یې مسلمان خو دومره موږ څه زده کړی چې دومره مې شعر زده کړی د آسماني کتابونه څو دي مذهبونه څو دي غلي مه غږېږئ مذهبونه څو دي یو مذهب دی څو مذهب کتابونه څو دي کتابونه خو دومره ډمباري دي زما څه شمار دي څو کتابونه کلمه شهادت وایه شهادت سره ها کلمه طیبه وایه سره تو روکه دی طیبه ولا کوم څه سره دا کله څنګه بناوي دي بنای ما څه وایي نه دې مزه کوي دا نه دي دا او د څه کې سره کمه کې او د څه کې فرض کوم دي سنت نه فرض کې کوم دي سنت کې کوم دي او د څه کې بس کله چې وچ الو مینو وای الو مینو سینو نو دینو ها نور کا تاسو وځانو ته مسلمانان وایي یا ها مسلمان ولې نه مسلمان ته خپل کلمه نه ده ته څنګه بیا نور مسلمانانو ته اسلام خبره نه 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 سنت سنت څه وایي شاه سنت سنت ته نوم څه ده من نور خان چې د کوم کلی کوم کلی څه پورې بنو ځای کلا بل نوم دې څه ده بل نوم دې نارای ده د چا زوی ګلدان کام څوک دروازه دروازه کې څوک دروازه کې سلطان خیل دا کلمې دی ولې نه دي زده نو څنګه مسلمان نه پښتنه کومه خلاصه ته زموږ نو زده نو ولې ته مسلمان نه یې زده کې موږ یې باید زده کو اولین ایمان ته چی راوړی چا د ایمان راوړی ایمان پرای راوړی څنګه راوړی آفرین د چا په مذهب یې مذهب
وہ چا په امت یې امتیان د خدای شای آفرین تو ناظرین آپ نے بخوبی دیکھا کہ اس کے ساتھ اردو کی سب ٹائٹلنگ بھی تھی، آپ نے پڑھا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ایک پیغام جو میں دینا چاہ رہا ہوں، جو کہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آگے گئی ہوگی. کیونکہ دیکھیں اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، مطلب کلمہ شہادت کیا، نماز کیا، روزہ کیا، اسے کچھ نہیں پتہ. آخر میں اس سے کہا جا رہا ہے تم کس کی امت میں سے ہو، کس نبی کی، تو کہہ رہا ہے اللہ کی امت میں سے ہوں. مطلب اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اتنے جاہل اور گنوار لوگوں کو لا کر ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف قتال پہ جو ہے وہ اکسایا جا رہا ہے، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو علماء کرام پڑھے لکھے ہیں، کیا ان کی بھی وہ بھی اتنے بصیرت سے محروم ہو گئے کہ وہ یہ نہیں جانتے یہ سب کچھ کہ جو انہوں نے فوج تیار کر رکھی ہے وہ جب آئے گی تو وہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گی، وہ اس قدر جاہل ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہم نے ریڈی کی ہوئی ہے کہ ہم دکھائیں گے کہ ان کا اسلام کیا ہے، یہ کتنا نماز اور روزے پہ بلیو کرتے ہیں، وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیں. بس شریش الله أكبر الله أكبر. آتنا في دنيا كنا الدواء بالآخرة كنا الدواء كنا عذاب النار. الله أكبر. ملخيل ودتخيل شو دخيل باكون دستاي ساي جامع بالولاد وخون أمير مولود دبيرشي اغم خون يا بير دسريت سربي قول ما ملاش ولا. الله أكبر. سمي الله ولمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سير دوكتا وكسي اسم الخيل وكسي شودي خيل وكسي يا باخيل وكسي كيج شميري بوبالي وكسي يا ميسا جير جير وكسي ودك ملوتا وكسي دادر منافيق ملوتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. دادا منافق مولودا شعر وقفه ویڑکی شریجی گردا یارا ورد فبانی شب شڑی سیجی دایدا خدای دا جاغانم بارک لائکو. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. صار قريب رجع وخلل. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله صلوات والطيبات السلام علينا يا نبي رحمة الله وبركاته. الله السلام عليكم ورحمة الله. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہ یہ دکھانے کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ نماز ظاہری بات دین کا اہم رکن ہے، اس کے ساتھ جو مذاق برپا کیا گیا مگر مجبوری ہے کیونکہ پوری مسلمان قوم دیکھے، تمام لوگ دیکھیں کہ جن لوگوں کو بڑے بڑے جرنلسٹ، بڑے بڑے علماء جو کہ علماء کے روپ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ان کو جہاد فی سبیل اللہ پر لا کر ان کو ایک مجاہد بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھائیں کہ
کیا ان کی نمازیں کیا ہیں، ان کے روزے کیا ہیں، ان کی احکامات وہ کس طرح فالو کرتے ہیں، وہ ہیں کیا، مطلب وہ کیا جانتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹ بھی دیکھے اور پوری دنیا بھی دیکھے، ہماری حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، حکومت پاکستان بھی، کہ وہ جو ان کی ناک کے نیچے جو دہشت گردی کے مدارس چل رہے ہیں، جب وہ غالب آ جائیں گے تو وہ ان کی بھی کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے، سب پامال کر دیں گے. ہماری پوری کوشش ہر ہفتے یہی ہوتی ہے کہ ہم دکھائیں، تمام چیزوں کو جمع کریں، کہ آپ کو جو ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے کچھ ایسی چیزیں پیش کریں جو کہ کیونکہ تمام جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا سے اتنے وابستہ نہیں ہیں. کچھ بزرگ حضرات ہیں اور بہت ہی اپنی زندگیوں میں خواتین ہیں، زندگیوں میں مصروف ہیں. کم از کم ٹی وی کا یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ لوگ ضرور دیکھ لیتے ہیں، ریپیٹ ٹرانسمیشن میں دیکھ لیتے ہیں. کم از کم یہ ایک میسج تو آگے جائے گا تاکہ کچھ لوگ جو کہ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں یا ان کو کچھ اندر سے ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ قطعاً مسلمان نہیں ہے، اور تو کچھ ہو سکتے ہیں، کم از کم اسلام مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو مسلمان ہونے کے لیے شرائط ہیں وہ اس میں سے یہ کسی چیز پہ پورے نہیں ہوتے. تو اسی کے ساتھ جو ہے اب میں چاہوں گا کہ کچھ تصاویر آپ کو دکھاؤں، اور ہم نے کچھ تصاویر جو ہے وہ دنیا بھر سے اس میں جمع کی ہیں. سب سے پہلے تو شروع کریں گے، یہ مولوی عبدالعزیز ابن یزید ہیں جو کہ برقعے میں فرار ہوئے تھے، اور ہم بیسکلی دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی تکفیریوں کو مار پڑتی ہے، جہاں پر بھی ان پر عذاب الہی گرفت کرتا ہے، عذاب الہی نازل ہوتا ہے، تو یہ سب کی رفتار اور طینت ایک ہی ہے. یہ فوراً برقع پہن کر جو ہے وہ حجاب ہو کے باقاعدہ حجاب ہو کر میدان عمل سے فرار اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف مظلوموں پر ظلم کرنا جانتے ہیں. جو اکا دکا آدمی اکیلا ان کے ہاتھ آ جائے اس کو یہ ذبح کر ڈالتے ہیں. وہاں ان کو قرآن کی آیتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، وہاں پر یہ شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گا یہ تصویریں آگے آپ چلاتے رہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے کہ ہم ون بائی ون جو ہے وہ یہ دیکھیں. یہ دوسری تصویر عراق سے ہے. یہاں پر بھی اس نے جو ہے وہاں کے مقامی حساب سے جو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں اس نے اس حساب سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دوسری تصویر یہ دیکھیے، یہ بھی عراق کی ہے، اور بلکہ غالباً یہ سیریا کی ہے. یہ داعش کا جو ایک سرغنہ تھا جو کہ یہ دیر الزور میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کی دو تصویریں اور تھی جو میں چلانے سے قاصر ہوں، معذرت چاہتا ہوں. اس میں ان کو یہ جب حجاب اتارا گیا ہے تو یہ بالکل ہی مختلف حلیے میں نظر آ رہے ہیں، میں وہ نہیں چلا سکا ہوں چونکہ کچھ ہمارا بھی کرائٹیریا ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ افغانستان کی ہے، کیونکہ وہاں پر عورتوں کا حجاب اس طرح کا ہوتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا حجاب کیا ہوا ہے. ہاں ابھی آپ اور آگے دیکھیں گے اور تصاویر یہ دیکھیں، یہ افغانی حجاب میں ہیں، اور جب یہ حوریں اندر سے نکلتی ہیں تو ان کی کتنی بھیانک شکل ہوا کرتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں کیسے کیسے جنگلی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے یہ جو یہ لال فراک پہنے کھڑا ہوا ہے، ابھی آپ اس کو دیکھیے گا، اس کا ایک کلوز اپ بھی ہے میرے پاس. یہ دیکھیے، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانی حور. یہ دیکھیں کتنی دل کشش، مطلب میں کیا کہوں، الفاظ بھی نہیں ہے، مطلب حوروں میں بھگدڑ ہو جائے. مطلب جو انہوں نے حلیہ بنایا ہوا. یہ دیکھیں، ان کا حجاب اتارا جا رہا ہے کہ آئیے ذرا چیکنگ کرائیے، کیونکہ ان کے پیر مردانے لگ رہے تھے تو ان کو شک ہوا کہ یہ جو ہے یہ کوئی طالبانی حور بھاگ رہی ہے میدان سے. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ہے. ان کی رفتار ایک ہے، وہ مولوی عبدالعزیز ہو یا وہ داعشی ہوں یا وہ جیش الحر والے ہوں، وہ لشکر اسلام کے نام سے ہوں، جند اللہ کے نام سے ہو، احرار الشام کے نام سے ہوں، احرار ہند کے نام سے ہو، جماعت الدعوہ کے نام سے ہوں، تکفیری جہاں کا بھی ہو، جس نسل کا بھی ہو، کام ایک ہی کرتا ہے، فوراً جھبلا وبلا پہن کے وہ اپنا برقع پہن کے میدان سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو ناظرین، یہ تو ہم نے آپ کو پوری دنیا بھر سے جتنے بھی ہمیں مل سکے برقعے کے اندر جو ہے وہ داعشی اور تکفیری حوریں ہم نے آپ کو دکھائیں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ برقعے میں جو ہے وہ رہنے دو، تو برقعے کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ تھوڑی سی خبر ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے دیتا چلوں، کیونکہ یہ پچھلے پورا ہمارا یہ پروگرام جو ہوتا ہے پورے ہفتے کے بعد ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیلی بیسس پر اپڈیٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے حساب سے جو ہے ہمارے پاس اس ہفتے میں سید اون شاہ جو کہ جن کا تعلق جعفر طیار سے تھا، اور مطہر عرف سنی امام بارگاہ کاظمین پرانا گولی مار، ان دونوں کو موسیٰ کالونی پر ان کی دکان کے اوپر فائرنگ کر کے شہید کیا گیا. اور زین عباس جو کہ ناظم آباد سے تعلق رکھتے تھے، بالکل جوان سال 9 عمر، ان کو 7 گولیاں ماری گئیں. 2-3 دن وہ سروائیو کرتے رہے، ان کے آپریشنز ہوتے رہے مگر وہ
جاں بلب نہ ہو سکے اور بہرحال پھر وہ شہید ہو گئے. تو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ناظرین جو ہے وہ جاری ہے, آپریشن بھی جاری ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی جاری ہے. عجیب سا ماحول ہے, کچھ کنفیوژن ہے کہ وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں. مولوی عبدالعزیز کے آپریشن بھی نہیں اس پہ کے اوپر ہو رہا, ہاتھ بھی نہیں ڈال رہے, کہہ بھی رہے ہیں کہ بالکل نہیں چھوڑیں گے, کر بھی کچھ نہیں رہے. کیونکہ جب ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں, اب تو پوری ملت پاکستان کا اصرار ہے, پورے پاکستانی دنیا بھر میں جہاں ہیں انہوں نے پوری دنیا میں پشاور والے معاملے کے اوپر بعد میں احتجاج کر کے سخت ایک ہی موقف جو ہے وہ اپنایا کہ اس کو تھرو آؤٹ گلی کوچوں تک آپ نے قصبے ٹاؤن سب جگہ اس آپریشن کو پھیلا دیں. مگر آپریشن صرف زبانی کہا جا رہا ہے. ہم سنتے تو ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل قلع قمع کر دیا جائے گا, ایک دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا, اس کے پیچھے جائے گا. مگر میں نے آپ کو دکھایا یہ ہم اس ہفتے کے پھر کچھ شہداء ہمارے پاس جمع ہو گئے. آخر آپ کب اس آپریشن کو آپ پھیلائیں گے اور کب یہ معاملات جو ہے وہ قابو سے جو باہر ہوئے ہوئے یہ کب کنٹرول میں آئیں گے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ رک سکے, لوگوں کا اعتماد اپنی سوسائٹی پہ بحال ہو سکے, کچھ جو انویسٹمنٹ نکل گئی ہے واپس آئے, جو نکال کے وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں وہ رکیں. آخر ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کریں گے تو لوگ وہاں پر پیسہ لگانے پر راضی ہوں گے, وہاں پر کام کرنے پر راضی ہوں گے. جو افراتفری والی کیفیت ہے, لائٹ نہیں, گیس نہیں, CNG نہیں, کسی کی جان و مال کا کوئی تحفظ دینے میں حکومت ناکام, اور اس کے بعد بھی ٹی وی پر بیٹھ کر APC ہو رہی ہے اور سب جمع ہیں, وہ کہا جا رہا ہے نہیں دہشت گردوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. اور وہ سارے نکات بنانے کے اندر سب دہشت گردوں کے حامی موجود ہیں. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, میں کیا نام لوں, ابھی کالرز آئیں گے, خود ہی پوری دنیا سن لے گی کہ وہ کون کون لوگ ہیں, کیونکہ ہم اگلے سیگمنٹ میں لائیو کالز بھی کھولیں گے اور لوگوں کو بھی لیں گے. ہم آپ سے بھی کہیں گے, جو کبھی نہیں آتے ان سے بھی کہیں گے آپ آئیں, اوپن فورم ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں. تو ہم نے دکھایا سسٹر یہ ساری چیزیں کہ اس کے اندر ان میں دو چیزیں ہر جگہ مشترک ہیں. جو پہلے میں نے خبریں پڑھی اس کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ تمام جگہوں پر مسلمانوں ہی کا خون بہہ رہا ہے, چاہے وہ بحرین ہو, لیبیا ہو, نائجیریا ہو, فلسطین ہو, پاکستان ہو, شام ہو, ترکی ہو, عراق ہو, اردن ہو, کوئی جگہ ہو, برادر کشی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ختم کیا جا رہا ہے. نمبر 2 یہ تو ان خبروں کے اندر جو ہے وہ ایک مشترک چیز ہے. نمبر 2 کیا جو اس کے اندر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, چند ایک جماعتوں کے, اس کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے سخت موقف اختیار کیا اکا دکا, اس کے علاوہ تمام جماعتیں کہہ تو یہی رہی ہیں ہاں ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, فوج کے ساتھ ہیں, مگر نظر کچھ نہیں آ رہا. اچھا دیکھیں, میں یہاں سب سے پہلے تو بہت افسوس کروں گی دل کی گہرائی سے, کراچی کے جو 2 نوجوان شہید کیے گئے ہیں, مذمت کر کر کے تھک گئی ہیں زبانیں, لفظ مذمت دل چاہتا ہے کہ ختم ہی ہو جائے, مرمت ہونی چاہیے, بالکل ختم ہو جائے. میں افسوس کروں گی. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جو بیانات دے رہے ہیں, جی دہشت گردی ختم کرنی پڑے گی ورنہ پاکستان ختم ہو جائے گا, پاکستان کو بچانا ہے. میرا سوال ان سے ہے کہ اگر آپ کو واقعی پاکستان کو بچانا ہے تو ہزاروں شیعوں کا قاتل جس کے ہاتھ جو ہے وہ شیعوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, ملک حساب, اس کو رہا کر دیا. آپ دیکھیں نا, یہ بالکل والے کون ہیں, ان کو بالکل ڈبل سٹینڈرڈ باتیں ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں نا, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, پیچھے سے سیو کر رہے ہیں, آگے سے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں. اب عوام پاگل نہیں ہے, ہم کھانے کو ہپا نہیں کہتے, وہی بات فیصل رضا عابدی بات کہ میں کھانے کو کھانا کہتا ہوں, پانی کو پانی کہتا ہوں. ہم اب شعور آ چکا ہے, عقل آ چکی ہے. اور آپ نے اس وقت اس دور میں جب فوج جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ہے, آپ پوچھیں ملک حساب صاحب کے ہاتھ کتنے شیعوں کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں. دیکھیں جن لوگوں کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے تھے, حکومت نے ان کو سیو کیا, عدالت کے کندھے پر رکھ کے انہوں نے پھر بندوق چلائی, ان سے اس کو التوا اس میں کر دیا کہ جی ان کو 1 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر دو, 2 ہفتے لیے کر دو, تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اور ہمارا معاملہ کسی اور رخ پہ چل پڑے. کہتی ہوں آپ دنیا میں تو بچ جائیں گے میرے بھائی, لیکن آپ اللہ کی لاٹھی سے نہیں بچیں گے, اللہ کے انصاف سے نہیں بچیں گے. اور وہ صاحب آپ نے جو ویڈیو دکھائی طالبان صاحب کی, جو کہہ رہے ہیں کہ جناب کلمہ شہادت نہیں آتا, شہید ہو کے حوروں کے پاس جانا آتا ہے کہ ہاں بھائی شہید ہوں گے تو حوروں کے پاس جائیں گے. بیٹا اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پوری پلاننگ سے کام کیا گیا ہے. اس ایریا میں جس طرح کا وہ ایریا ہے جو کہ ایجنسیز ہیں, جہاں پر یوں ہی وہ ترقی یافتہ نہیں ہے بالکل, ابھی تک وہاں سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں اور کچے گھر ہیں اور اس ٹائپ کی زندگی ہے, تو اس میں اسکول کھولنے تھے, یونیورسٹیز کھولنی تھی, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, بلکہ جو تھوڑے بہت اسکول تھے وہ بھی اڑا دیے گئے. پوری پلاننگ سے کام کیا گیا, کئی ہزار کی تعداد ہو چکی ہے پورے NWFA میں اور ایجنسیوں کو ملا کے کہ سارے اسکول
تقریباً تباہ کر دی انہوں نے. تو اب وہ بچے کہاں جائیں گے؟ وہ ان مدرسوں کے پاس آئیں گے اور یہ ان کو کچھ نہیں سکھاتے. جن کو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو مولوی بنانا ہوتا ہے ان کو ایک حساب سے سکھاتے ہیں تکفیری جو مٹیریل ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ خودکش بنانا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا. اس ٹائپ کے آدمی سے کچھ نہیں پتا. یہ جس مولوی کے اثر میں ہوگا اس کو جانتا ہوں، اسے سب کچھ جانتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی کم از کم نماز تو آتی ہے نا میرے بھائی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے موجود ہیں پروردگار عالم کی عبادت کے لیے. آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم آپ سے کیا چاہتا ہے؟ حسن سلوک، حسن اخلاق، اپنے بندوں کے حقوق چاہتا ہے، نہ کہ یہ چاہتا ہے کہ آپ گلے کاٹ دیں اور بعد میں بولیں جی شکل میں نماز کا حکم کلمہ طیبہ مقامی زبان میں تو نہیں ہے، اور جو ہے نماز آتی عربی میں ہے نا. جی ہاں. نماز آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہو، نماز کا ایک طریقہ ہے جو عربی میں. جی ہاں. آپ نے عربی میں صورتیں پڑھنی ہے. ہم نے دوسرا کلپ دکھایا جس میں وہ مسخرہ بھی کر رہے تھے اور ان کو علم وغیرہ نہیں تھی، وہ پشتو میں پڑھ رہے تھے. اب یہ ویڈیوز دکھائے نا منور حسن صاحب کو جناب، آپ دیکھیں سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں دھوکہ دے رہے تھے، سب جانتے ہیں، ہمیشہ سے جانتے ہیں. ان کے کیمپوں کا دورہ کرتے رہے ہیں اور پاکستانی ٹی وی چینلز پر ہمارے ناظرین دیکھتے رہے ہیں کہ کون کون صاحب کن کن دہشت گردوں کی نماز جنازہ میں وزیرستان جاتے رہے ہیں. یہ سب جانتے ہیں. یہ فنڈنگ جو ان کو مل رہی ہے تو فور شیور میں تو یہاں بیٹھ کے یہی کہوں گی نا کہ پھر آپ کی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، اسلام کے نام پر دھبا جو جماعت ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پیسہ بھر رہے ہیں. جو آپ آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی اور جو یہ سمجھ رہے ہیں، غلط فہمی ہے کہ کم از کم نماز تو آتی ہے. جناب آپ کی نمازیں نہیں قبول ہونے. دیکھیں جو مجاہد کا تصور ہوتا تھا، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا، مطلب باقاعدہ ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی کو تمام چیزوں کو سیکریفائز کرے خدا کے لیے. تو ایک بالکل جاہل اور نادان آدمی تو یہ سب چیزوں کے مراحل جو منزلتیں وہ نہیں سمجھ سکتا. اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو، ہاں کم از کم باشعور ضرور ہو. اچھا دیکھیں، ام حسان سے پوچھا گیا جناب، آپ سب نے دیکھیے یہ ویڈیو، ہم کسی وجہ سے شیئر نہیں کر رہے. اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ جو یہ فدائی حملے کرتے ہیں کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا اس کو پروف کریں. تو وہ فرماتی ہیں جناب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کسی مفتی نے فرمایا ہے، انہوں نے فتویٰ دیا. کون مفتی بھائی؟ کہاں کا مفتی؟ جس کا دل چاہے وہ مفتی بن کے فتویٰ دے دے. مفتی دیکھیں کھلے عام ہو رہا ہے. میں نے ایسی حکومت، کمزور حکومت دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جہاں پر کیپٹل کے اندر بیٹھ کر اور وہ یہ کہیں کہ اگر آپ نے ہمارے پر ہاتھ رکھا ہم فدائی حملے شروع کر دیں گے اور پھر کچھ نہیں، سب کو صاف سونگا ہوا ہے. مطلب اس حکومت کی ناکامی یا تمام اداروں کی ناکامی اسی بات پر ہے کہ جس شخص کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے اس کے باوجود اس برقع والی عورت کو نہ پکڑا گیا تو پھر ان سب پہ لعنت ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ مذاق ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی درزی آئے میں برقعے سل رہے ہیں. نہیں ہو رہا ہے نا. لوگوں کی فرسٹریشن ہے، لوگوں کی فرسٹریشن ہے. لوگ چاہتے ہیں اس کو ہتھکڑیاں ڈال کے لاؤ سامنے ہمارے بچوں کے قاتل کو. موسی بھائی اسی لیے تو ہم نے آج ٹاپک رکھا ہے کہ برقعے میں رہنے دو. یعنی ہم اس کو برقعے میں رکھ رہے ہیں، اس کو نہیں نکالنا چاہتے، اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے. ہم نے اس لیے نہیں رکھا کہ وہ برقعہ پہنتے نہیں، ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ حکومت اس کو کہہ رہی ہے بھائی اس کو برقعے میں رہنے دو، ہمیں گرفتاری وارنٹ ہوتے رہے جاری، ہم اس کو نہیں پکڑیں، ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ اصل میں دیکھیں یہ جو انہوں نے فوج سے جھڑپ ہو گئی اور یہ پشاور والا معاملہ ہو گیا، اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ اس کو یوں ہی چلنے دیتے ہیں، مظلوم لوگوں کا خون بہتا رہتا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو ہے ایک بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. لائیو کالز ہماری کھلی ہوئی ہوں گی انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی طرف.